जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा, रोने पे पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। दर फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना भुलाया है तुमने, तमाचे न मारो मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल फ़ातिमतु बज़अतुम मिन्नी। अयाम फ़ातिमिया में ये हमारी गुफ्तगू सीरत फ़ातिमा ज़हरा से बच्चों की तालीम व तरबियत के उसूल और रोशनी और नूर लेने के हवाले से है। ये आखिरी इस सिलसिले में गुफ्तगू है। ये सीरत का नमूना जो आपके खिदमत में अर्ज़ किया जा रहा है, ये शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमान ने इललुश्शराए में इसको बयान किया है, और इसको बयान करने वाले इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा गिरामी को जुमे की रात शब जुमा देखा कि वो इबादत मुसल्ले इबादत पे रुकू और सजदा में मसरूफ़ रहीं, यहाँ तक कि सुबह जो है वो तुलू हुई। और फिर मैंने अपनी वालिदा गिरामी से सुना कि वो दुआ मांगने लगी, और दुआ मांगने लगी मोमिनीन और मोमिनात के लिए, और फिर उसमें मोमिनीन और मोमिनात के नाम भी वो ले रही थी और कसरत से उनके लिए दुआ की। लेकिन इमाम हसन फरमाते कि मैंने देखा कि अपने लिए कोई उन्होंने दुआ नहीं मांगी। तो जब उन्होंने दुआ ख़त्म की तो मैंने उनसे सवाल किया कि ए मादर गिरामी, आपने मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ मांगी, अपने लिए दुआ नहीं मांगी, आखिर क्यों? जैसे कि दूसरों के लिए दुआ मांगी। तो बीबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि या बुनैया अलजारो सुम्मद्दार, कि पहले पड़ोस वाले फिर घर वाले। ये फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इखलास के हवाले से आला तरीन दर्जा है। हम बच्चों को ये सिखाएं कि जो भी काम हो खुदा के लिए हो, जो भी काम करें खुदा के लिए काम करें। ये जो इखलास है ये अहम तरीन इबादत है, बल्कि इबादतों की कबूलियत का शर्त ही इखलास है। बाकी चीज़ों में इखलास आसान है, या कहें कि बनिस्बत आसान है। मसलन इंसान कोई काम करता है, उसमें पहले से सोचता है कि ये खुदा के लिए कर रहा हूँ। अगर कहीं से कोई ज़हन में आ भी जाता है कोई और मकसद, तो उसको निकाल देता है। लेकिन ये जो दुआ है, दुआ वो मकाम है कि जिसमें अक्सर इंसान जो है वो अपने लिए मांगता है। चाहे मग़फ़िरत हो वो भी अपने लिए मांगता है, गुनाहों की बख्शिश हो वो भी अपने लिए मांगता है। जो भी चीज़ है ज़्यादातर दुआ अपने लिए मांगता है। अगर दुआ में भी इंसान अपने ऊपर किसी और को तरजीह दे तो ये इखलास के आला तरीन दर्जात में से है। और हम देखते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने लिए दुआ नहीं कर रही बल्कि दीगर मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ
فرما رہی ہیں۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ یہ جو نام یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ نام بھی لے رہی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نام کبھی سلمان کے لیے ہو، کبھی ابو ذر کے لیے ہو، کبھی عمار کے لیے ہو، اور کبھی کسی اور کے لیے ہو۔ اپنے لیے دعا نہیں ہے۔ دعا میں بھی خلوص اور اخلاص کے خدا کی خاطر ہو اور دوسروں کے لیے ہو۔ یہ ایثار اور یہ خلوص جو ہے یہ انتہائی مشکل درجہ ہے کہ جس پہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف فائز ہیں بلکہ وہ آواز سے دعا کر کے اپنے بیٹے کو بھی یہی سکھا رہی ہیں کہ انسان کو اعلیٰ ترین درجے تک اخلاص اپنانا چاہیے۔ صرف نماز میں اخلاص نہ ہو، صرف روزے میں اخلاص نہ ہو، صرف صدقہ اور زکوٰۃ اور خمس اور ان چیزوں میں اخلاص نہ ہو، صرف نصیحت کرنے میں اخلاص نہ ہو، بلکہ دعا میں بھی اخلاص ہو، کہ دعا بھی جب کریں تو پہلے دوسروں کو ترجیح دیں اپنے اوپر، اور جیسے کہ بی بی نے کہا کہ پہلے پڑوس والے پھر گھر والے۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بی بی اخلاص کے کس مقام پر فائز تھیں، اور یہی سبب ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، میرا پارٹ ہے۔ تو جو کل کی خصوصیات ہوتی ہیں، جز کی بھی وہی خصوصیات میں فرق نہیں ہوتا۔ اس لیے چونکہ حضرت فاطمہ زہرا کی یہ جو اخلاص ہے، یہ اعلیٰ ترین اخلاص یہ ہمیں نظر آتا ہے، تو رسول اکرم کے اس فرمان کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا کے پاس جو اخلاص آیا ہے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی اخلاص ہے جو ان کی بیٹی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی اہم چیز ہے کہ بی بی نے امام حسن کو یہ نہیں کہا کہ آپ میری پیروی کریں، بلکہ اپنا کردار اتنا خوبصورت خود بنایا کہ امام حسن علیہ السلام کو وہ کردار انتہائی خوبصورت لگا، انتہائی کشش والا لگا، اور امام حسن خود اس کی طرف جو ہے وہ چلے اور کشش محسوس کی۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت بچے کو کہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، نہیں، بچہ ہمیشہ جو بھی چیز خوبصورت دیکھے گا گھر میں، ہم جس بھی کام کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے اس میں خوبصورتی ہوگی تو بچہ خود بخود اس کی طرف مائل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اگر بچے کو نماز سکھانی ہے تو لازمی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو خوبصورت انداز سے نماز پڑھیں، جگہ خوبصورت بنائیں، لباس خوبصورت پہنیں، خوشبو لگائیں تاکہ بچہ اس سے متاثر ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی بنے تو ہماری نماز خوبصورت ہونا چاہیے، بچہ اس کو دیکھ کے خود اس کی طرف جو ہے متوجہ ہو اور خود ویسا بننے کی کوشش کرے۔ تو ہم جو کچھ بچے کو بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے لازمی ہے کہ ہم پہلے خود ویسے بنیں۔ جب خود ویسے بنیں گے اور وہ کردار خوبصورت طور پہ پیش کریں گے تو بچہ خود بخود جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور مائل ہو جائے گا۔ ایک اور روایت جو اسی حوالے سے میرے ذہن میں ہے، ابھی یاد نہیں ہے کہ کہاں پہ پڑھی تھی، لیکن بہرحال خود امام حسن علیہ السلام سے یہ بھی روایت ہے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ شب جمعہ میری والدہ گرامی اپنے گھر میں بستر نہیں بچھاتی تھی۔ یہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ آج جو ہے وہ شب بیداری ہے، آج بیدار رہنا ہے، آج عبادت کرنی ہے۔ تو بچہ چونکہ نیند کی طرف متوجہ اس وقت ہوگا جب وہ بستر دیکھے گا، اگر وہ بستر ہی نہیں دیکھتا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پھر نیند کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔
تو بچے کے لیے گھر کا جو ماحول ہے وہ اس طرح سے بنائیں کہ جہاں ہم بچے کو لے جانا چاہ رہے ہیں بچہ اس طرف خود بخود کشش محسوس کرے اور اس طرف جائے۔ ہر وقت صرف زبان سے نصیحت یہ بچے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی، بڑے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بچے کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ خود اپنا کردار اتنا بہتر بنائے کہ بچہ اس کی کاپی کرنا شروع کرے، بچے کو وہ خوبصورت لگے، بچے کو وہ اچھا لگے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھے تو پہلے ہم نے جو ہے قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ گھر میں اگر قرآن مجید بڑا خوبصورت انداز میں اور خوبصورت آواز سے پڑھے گا اور بچہ اس سے متاثر ہوگا تو خود بخود اس کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طرح سے جتنی نیکیاں ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ بڑے کا ادب کرے تو پھر ہم نے خود جو ہے بڑے کا ادب کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بڑے کی اطاعت کرے، وہ حکم مانے، تو ہم نے بھی بڑے کا حکم ماننا ہے۔ جب ہمیں دیکھے گا بچہ تو اس کو وہ خوبصورت لگے گا اور وہ لازماً پھر اس کی پیروی کرے گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کاپی کرنے میں تو ماہر ہوتا ہے لیکن سمجھنے میں اتنا نہیں ہے، تو زبان اتنی مؤثر نہیں ہے بچے کی تعلیم و تربیت میں جتنا والدین کا، گھر والوں کا اور تعلیمی ادارے میں جو اساتذہ ہیں ان کا کردار جو ہے وہ اہم ہے۔ اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں۔ جس بھی کردار کے پہلو کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ویسا بنے تو وہ پہلو آپ گھر میں انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کریں۔ جب وہ خوبصورت انداز میں پیش کریں گے تو بچہ خود بخود اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہوگا۔ یہ سیرت کا نمونہ ہمیں بتاتا ہے کہ بی بی کا یہ جو خلوص تھا دعا میں بھی امام حسن علیہ السلام کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے یاد رکھا اور بعد میں بیان کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اس کی طرف مائل ہوئے۔ تو یہ سیرت کے نمونے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی جو بھی تاریخ اگر بیان ہم کریں تو اس سے درس لینے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف اس سے مزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان سے علمی نکات لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہم نے درس لینا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے، ہم نئی نسل کی کیسے تربیت کریں، ہم جوانوں کو کیسے نیکی کی طرف راغب کریں۔ یہ سارے اصول ہمیں اس گھرانے میں بہت اعلیٰ درجے پہ ملیں گے اگر ہم اس نظر سے اس گھرانے کے ان کرداروں کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ ہم پڑھیں تو بہت اچھے طریقے سے ہمیں اصول ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایام فاطمیہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مزید معرفت عطا فرمائے، ان کی مودت عطا فرمائے، ان کی اطاعت عطا فرمائے اور ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔